अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और मेरे अक़ब में है कमरा अदालत नंबर 1, जहां पर आज एक मरतबा फिर दो इंतहाई अहम केसेस की समाअत हुई है। पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम न करने पर उन्होंने एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी थी, उस पर आज समाअत हुई है। काफ़ी अहम ऑब्जर्वेशंस आई हैं। टू सम एक्सटेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपना माइंड भी डिस्क्लोज़ कर दिया है इन इंतखाबात को लेकर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ग्रीवेंसेस हैं उस पर उन्होंने अपनी राय का इजहार भी आज खुलम खुला कर दिया है। इसके अलावा मिसिंग पर्सनस का जो केस है, जो जबरी गुमशुदगियों का या लापता अफराद का केस है, उसके अंदर इमरान रियाज खान साहब के हवाले से कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दी हैं और पूछा है कि क्या हम इमरान रियाज के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेड कारपेट बिछाएं। उस पर उन्होंने मज़ीद भी कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने का मामला है, उस पर आज जो एडवोकेट लतीफ़ खोसा हैं, सरदार लतीफ़ खान खोसा, वो और एतजाज़ एहसन वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। शोएब शाहीन साहब ने ये दरख्वास्त दायर की थी, मगर आज आर्ग्यूमेंट्स लतीफ़ खोसा साहब ने किए और उन्होंने सबसे पहले आते ही बेंच पर रोस्ट्रम पर ये बताया अदालत को कि हमारे जो तजवीज़ कुनंदा हैं और जो तायद कुनंदा हैं उनको उठाया जा रहा है, उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इन इल्ज़ामात का क्या आपके पास कोई सबूत भी है? आप सिर्फ अल्फाज के साथ इल्ज़ामात लगा रहे हैं, हमें कुछ शवाहिद भी दें। ताहम यहाँ पर जो खोसा साहब हैं उन्होंने बताया कि हमने तमाम तर शवाहिद भी अपनी CMA जो हमने फ़ाइल की है आपके सामने उसमें रखे हैं, उसके साथ वीडियो एविडेंसेस भी आपके साथ शेयर किए हैं। CD के ऊपर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, आप अगर चाहें तो कमरा अदालत में वो CD प्ले करके देख सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप हमें ये बताएं कि आप हमसे चाहते क्या हैं। इसी दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सरदार लतीफ़ खान खोसा के साथ एक दिलचस्प मुकालमा भी किया और उसमें दिलचस्प भी था और बरहमी का इजहार भी था। जब नाम अचानक से पिटीशन के ऊपर देखा उन्होंने सरदार लतीफ़ खान खोसा, तो उन्होंने कहा कि ये लतीफ़ खोसा के साथ सरदार क्यों लिखा जाता है, और उन्होंने कहा कि सरदारी निज़ाम तो ख़त्म हो चुका है, ये सरदार नवाब अदालत में नहीं चलेगा। आपकी हुकूमत ने ही, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ही इस सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ एक कानून बनाया था। ताहम यहाँ पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि मेरे स्टेनो से शायद गलती हो गई है, मैं अमूमन एतराज़ करता हूँ। उसके बाद जो अगर हम केस को आगे लेकर चलें तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तफ़सार किया कि क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था। ये 22 दिसंबर 2023 के उस हुक्म की बात हो रही है जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने सादर फरमाया था लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक। उस पर उन्होंने कहा कि हम गए थे इलेक्शन कमीशन में, चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दरख्वास्त कहाँ है। वो दरख्वास्त बहरहाल वो अदालत को नहीं दिखा सके। जस्टिस मज़हर ने कहा कि ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, कोई नया केस नहीं है, आपने बहुत सारे लोगों के नाम शामिल कर दिए हैं इस दरख्वास्त में। बेसिकली ये जो दरख्वास्त है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक आइन के आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है, जिसमें न सिर्फ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बल्कि सेक्रेटरी दाखिला को फ़रीक बनाया गया है, चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़ और चारों सूबाई IGs को जो इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस हैं उनको फ़रीक बनाया है। तो उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आपने इतने ज़्यादा लोगों के यहाँ पर नाम शामिल कर दिए हैं, मगर ये वाज़े नहीं कर रहे कि उन लोगों ने क्या तौहीन की है अदालती हुक्म की। फिर जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनसे पूछा कि आप हमसे क्या चाहते हैं, तो सरदार लतीफ़ खान खोसा ने मेयरली जिनको बात करने का मौका भी आज बज़ाहिर यही लग रहा था कि चीफ जस्टिस नहीं दे रहे, जब उन्होंने बात करने की कोशिश की और ये बताना चाहा कि मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है और इंतखाबात से कबल किस तरह की प्री पोल रिगिंग हो रही है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन पर एक मरतबा फिर बरम हुए। उन्होंने कहा कि यहाँ हर कोई आकर तकरीरें करने लग जाता है हमारे साथ। उन्होंने कहा कि अब आप हमारे सामने यहाँ पर तकरीरें ना करें। खोसा साहब ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों की राह में रुकावट डाली गई है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सबूत क्या है, हमें वो दिखाएं। जब आसिफ से जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उन्होंने कहा कि
میں آپ کے سامنے ثبوت بھی رکھ چکا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو دی گئی سی ڈی ہے اس کو ہی پلے کر لیں تو آپ کو تمام تر صورتحال واضح ہو جائے گی. اور جس طرح کی اس وقت پری پول ریگنگ پاکستان میں ہو رہی ہے اس کا کوئی ثبوت ہمیں ماضی میں بھی نہیں ملتا. جس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ یہ نہ کہیں کہ ساری دنیا آپ کے خلاف ہو گئی ہے. آپ مثبت سوچ اختیار کریں. ایسا نہ کہیں کہ یہ بدترین الیکشنز ہو رہے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی یہ جو آبزرویشنز ہیں ان سے ایک تاثر تو ضرور ملا کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان بار بار اس بات پر زور دے رہے ہیں اور وہ اپنا مائنڈ بھی ڈسکلوز کر رہے ہیں کہ جو انتخابات ہیں ایک تو وہ 8 فروری کو ہوں گے اور دوسرا جو پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا معاملہ ہے جو کہ پورے پاکستان میں ہی اب حتیٰ کہ ہم اگر مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھیں تو وہ بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اس دفعہ جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح تو ماضی میں بھی نہیں ہوتا تھا. اب تو کافی زیادہ کھلم کھلا ہر کام ہو رہا ہے. باوجود اس کے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ریلکٹنٹ ہیں اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے سے اور وہ نہیں چاہتے کہ اس معاملے کو مزید آگے لے کر جایا جائے. ان کا صرف ایک ہی مطمع نظر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ 8 فروری کو انتخابات ہیں. کھوسا صاحب نے بارہا عدالت کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں مگر بینگ کسٹوڈین آف دا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو رائٹس ہیں پاکستان کے شہریوں کے پیپل آف دا پاکستان ان کا کسٹوڈین سپریم کورٹ ہے اور سپریم کورٹ کو انہیں بھی یقینی بنانا ہے کس طرح کہ انتخابات کا انعقاد تو ہو مگر ان انتخابات کا انعقاد صاف اور شفاف ہو. اور جو لطیف کھوسا ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے دیں. جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے الیکشن کمیشن کے جو ڈی جی لا ہیں ان سے استفسار کیا کہ کیا آپ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے. اس پر ڈی جی لا نے کہا کہ بالکل ہم ان کو لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں. جس پر کھوسا صاحب نے کہا کہ اس وقت تاریخ کی ورسٹ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے. اس پر چیف جسٹس پھر ایک دفعہ برہم ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ اگر آپ نے ہی بات کرنی ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں. تو کھوسا صاحب نے اس دوران ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں 55 سال سے وکالت کر رہا ہوں اور کم از کم مجھے میری بات کرنے کا تو حق دیں. میں جب بات کرتا ہوں آپ مجھے خاموش رہنے کا کہہ دیتے ہیں. بہرحال جو آپ کہیں گے ہم وہی کر لیں گے. انہوں نے کہا کہ یہاں پر اس وقت ان انتخابات سے پہلے کس طرح وکلاء کو گرفتار کیا جا رہا ہے. گزشتہ روز میرے اپنے بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے مگر یہاں پر میں اس کا رونا نہیں روں گا. وہ میرا ایک پرسنل میٹر ہے. میں اس کو یہاں پر ڈسکس نہیں کروں گا. پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بات آج سماعت کے آغاز پر کہی کہ آپ کی جو گریونسز ہیں ان پر الیکشن کمیشن نے خط تو لکھ دیا ہے. تمام لوگوں کو خطوط لکھ دیے ہیں ڈائریکشنز دے دی ہیں. اس پر آصف سے جو میں چاہتا ہوں بار بار آصف سعید کھوسا صاحب کا نام زبان پہ آ رہا ہے. لطیف کھوسا صاحب نے کہا کہ یہ جو کاسمیٹک لیٹرز ہوتے ہیں یہ کافی نہیں ہوتے. یہ بظاہر چیف جسٹس آف پاکستان کو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو لیٹرز لکھ دینا ہے ان سے تمام معاملات حل نہیں ہو جاتے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ عملی طور پر انتخابات کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے. اور مختلف جو لوگ ہیں عمر حمید جس طرح کے یہاں پر سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن کے چیف جسٹس نے کہا کہ وہ تو آپ کی حمایت کر رہے ہیں ہمیں ایسے لگ رہا ہے اور اگر آپ کو مزید کوئی گریونسز ہے تو آپ ایک الگ سے درخواست دائر کریں. بہرحال انہوں نے اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کی توہین عدالت کی درخواست پر سیکرٹری جو چیف سیکرٹری ہیں پنجاب کے اور آئی جی پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور ساتھ ہی ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ منڈے تک وہ ایک اپنی جو رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں اور دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ مزید آگے کس طرف جائے گا. کیونکہ آج کی جو آبزرویشن ہے اس سے کافی زیادہ مایوسی بھی نظر آئی ہے بالخصوص ان لوگوں سے جو پاکستان تحریک انصاف سے کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. اور کمرہ عدالت میں بیٹھے بہت سے لوگ اس بات پر حیران بھی ہوئے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے اس کو ایڈریس نہیں کر رہے. انتخابات کی بات وہ کر رہے ہیں جو ان کو کرنی بھی چاہیے مگر کیا انتخابات صاف اور شفاف کو یقینی بنانا بھی اسی سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. بہرحال اب یہ معاملہ تو تھوڑا سا آگے چلا گیا. اس کے بعد جو لاپتہ افراد کا کیس ہے وہ زیر سماعت آیا. اس میں کچھ اہم سوالات آج ہوئے اور ایک موقع کے اوپر جب مختلف انسٹنسز کا مختلف کیسز کا حوالہ شعیب شہین صاحب دے رہے تھے اس کیس کے اندر کیونکہ وہ وکالت کر رہے تھے
اور وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے اعتزاز احسن صاحب کو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اعتزاز احسن صاحب بھی از ون آف دا پٹیشنرز، اور اس پر انہوں نے اچانک سے جو مطیع اللہ جان صاحب ہیں ان کے کیس کا حوالہ دیا۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ کل تو آپ مطیع اللہ جان کا نام نہیں لے رہے تھے، آج آپ ان کے کیس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نام کیوں نہیں لے رہے تھے، میں تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں۔ اور مطیع اللہ جان کا جو اغوا ہوا اس پر انہوں نے ایک سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے مطیع اللہ جان واپس کیسے آیا، یہ چیف جسٹس سوال پوچھ رہے ہیں۔ اور شعیب شاہین صاحب جواب دیتے ہیں جی بالکل ہمیں پتہ ہے، جب یہ اغوا ہوئے ہماری ہی حکومت تھی اور ہم نے فوری طور پر یقینی بنایا کہ وہ واپس آئیں۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان ایک مرتبہ پھر بولے، انہوں نے کہا کہ پلیز ڈونٹ ٹیک کریڈٹ، آپ اس بات کا کریڈٹ نہ لیں، آپ کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح واپس آئے۔ اس پر شعیب شاہین صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کو شاید ہم سے زیادہ پتہ ہے، تو آپ بتا دیں کس طرح واپس آئے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ دراصل جب مطیع اللہ جان صاحب کو دن دہاڑے اغوا کیا گیا تھا، اس وقت اس واقعے کی ایک ویڈیو بن گئی تھی اور وہ ویڈیو منظر عام پر آ گئی تھی، اور وہی ویڈیو بعد میں وجہ بنی مطیع اللہ جان کی خیر و عافیت کے ساتھ واپسی کی، ادروائز ہی وڈ ناٹ ہیو بین ریٹرنڈ۔ اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اتنے ہی بے بس ہیں تو پھر آپ لوگ گورن کرتے کیوں ہیں؟ یعنی پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ اس وقت اتنے ہی بے بس تھے کہ آپ کے ایک دور کے اندر ایک شخص، ایک صحافی کو گرفتار کیا جاتا ہے دن دہاڑے، اور آپ اس کے اوپر بالکل کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ ایک واحد کیس ہے جو ایک ریکارڈڈ ڈاکومنٹڈ کیس ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور اس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کسی ایک شخص کو، کسی ایک عہدیدار کو ہٹایا نہیں گیا عہدے سے، کسی کو فارغ نہیں کیا گیا، اور کوئی آرڈر ایسا ہمارے سامنے نہیں آیا، اور اس پر ظاہری بات ہے ذمہ داری چیف جسٹس کے مطابق اس وقت کی حکومت کی ہے۔ پھر انہوں نے جو شعیب شاہین صاحب ہیں انہوں نے عمران ریاض صاحب کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں ان کا بھی کیس ہے، وہ دیکھیں وہ 4.5 ماہ سے وہ بھی غائب رہے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی بھی مثال نہیں ملتی، اور جو 4.5 ماہ کے بعد جو واپس آئے ہیں تو وہ بات کرنا بھی ان کے لیے دشوار تھا، وہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے کل عمران ریاض صاحب کا پیغام آیا ہے، انہوں نے مجھ سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ میں اگر سپریم کورٹ مجھے چاہتی ہے تو میں سپریم کورٹ میں آ جاتا ہوں، بس مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، کیونکہ عمران ریاض صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ خبریں آ رہی تھیں۔ انہوں نے کل شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں کہ ان کو کہا کہ اگر عدالت چاہتی ہے تو میں آ جاتا ہوں اور عدالت کے سامنے پیش ہو جاتا ہوں، اور جو عدالت کہے گی میں بیان بھی یہاں پر دے دوں گا، مجھ سے اگر پوچھا جائے گا کہ 4.5 ماہ میں کہاں تھا، میرے ساتھ کیا ہوا، تو میں عدالت کو بتا دوں گا۔ بس ایک سیکیورٹی کی انہوں نے بات کی۔ اس پر جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے انہوں نے کہا کہ ہم کیا عمران ریاض کو اب ریڈ کارپٹ بچھا کر دیں گے؟ اگر انہوں نے آنا ہے تو وہ آ جائیں، ہم انہیں یہاں پر کیسے سیکیورٹی دیں گے؟ ہمارے پاس کوئی فوج کھڑی ہے؟ تو شعیب شاہین نے کہا کہ آپ آرڈر پاس کر سکتے ہیں کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے، جس پر جسٹس مسرت الالی بولی کہ اگر وہ سپریم کورٹ میں آ گئے اور یہاں پر بیان دے دیا تو پھر کیا واپس باہر نہیں جائیں گے؟ واپس بھی تو انہوں نے جانا ہے۔ بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم ہیبیس کارپس یعنی جو حبس بیجا کی درخواست اگر کوئی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھ لیں گے کس نے جو بات کرنی ہے وہ کر لے۔ پھر ابصار عالم صاحب کا بھی ذکر ہوا کہ ابصار عالم صاحب بھی اسی طرح میڈیا پر بات کیا کرتے تھے، مگر بعد ازاں جب ہم نے انہیں بتایا کہ میڈیا پر نہیں، ہمارے سامنے اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو ہمارے سامنے آ کر بات کریں، ہمیں بتائیں آپ کے کیا گریونسز ہیں، آپ کے کیا تحفظات ہیں، ہم ان کو ایڈریس کریں گے۔ اور پھر وہ آئے اور ہی واز بریو انف کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر آ کر ان لوگوں کے نام لیے جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اور یہاں پر ایک اور انتہائی اہم بات، آج چیف جسٹس آف پاکستان نے گزشتہ روز جہاں جو ریاض ہیں عمران ریاض صاحب ان کو ایک پریولیجڈ شخص کہا تھا اور یہ ماننے سے انکار کیا تھا کہ وہ انڈر پریولیجڈ ہیں، آج یہیں پر ابصار عالم صاحب کو انہوں نے ایک انڈر پریولیجڈ شخص کہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، میری دانست میں کہ ابصار عالم صاحب جو ہیں وہ اثر و رسوخ نہیں رکھتے، اور اس سب کے باوجود وہ آئے اور انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ بہرحال اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان تھوڑے سے آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ اب آپ ہمیں اسی ایک کیس پر نہ لے کر چلیں جس کیس میں جو شخص خود موجود نہیں ہے، ہم اس کا کیس کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ اگر اس نے آنا ہوگا تو وہ آ جائے گا، ادروائز آپ جو اپنا کیس ہے وہ لے کر چلیں۔
اور اس کے بعد جو دیگر معاملات ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں اصل جو کیس ہے انفورسڈ ڈس اپیرنسز کا، جو بلوچ لوگ ہیں، بلوچ شہری ہیں، ان کی ڈس اپیرنسز ہیں، اور اس کے علاوہ کئی پاکستان میں موجود لوگ ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہے آمنہ مسعود جنجوعہ صاحب گزشتہ کئی سالوں سے، اب تو دہائیاں ہونے کو ہیں، وہ مسنگ پرسنز کا کیس مختلف عدالتوں میں مختلف فورمز پر لڑ چکی ہیں۔ وہ آج یہاں پر پیش ہوئی ہیں عدالت میں چیف جسٹس کے سامنے، اور ان کے کیس کے اندر آج کافی حوصلہ مند قسم کی آبزرویشنز آئی ہیں عدالت کی جانب سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں مزید کیا ہوتا ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان سے بھی کچھ وضاحت لی جا رہی ہے۔ اب میں ویڈیو کیونکہ طویل ہو چکی ہے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ مزید بھی انفارمیشن شیئر کریں گے کہ اس کیس میں اب پرٹیکولرلی آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کم از کم نظر یہ آ رہا ہے، ان کی کوشش یہی ہے کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں ایک کمیشن جو مسنگ پرسنز کے لیے قائم کیا گیا، اس پر بھی کچھ اہم سوالات اٹھائے گئے، ان کی تنخواہوں کے اوپر بھی بات کی گئی، کچھ امپورٹنٹ آبزرویشنز ہیں وہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔